नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। सूरह हुजरात की आयत हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं कि जो लोग अल्लाह सुब्हानहु व तआला अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपने आवाज़ें पस्त कर लेते हैं और अदब के साथ पेश आते हैं, तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि हमने उनके दिलों को तकवा के लिए चुन लिए हैं, खास कर लिए हैं, और उनके लिए बख्शिश भी है और अजर अज़ीम भी है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि हम दुनिया के तमाम शोबों को छोड़कर मदरसे की चार दीवारी के अंदर आकर कुरान और हदीस को सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं। तो इसका मेन मकसद और गरज यही है कि हम तकवा को अपने सीनों का अंदर उतार दें। अल्लाह सुब्हानहु व तआला और उसके रसूल के बहुत ज़्यादा करीब हो जाएं, और अल्लाह के मुकर्रबीन और मुत्तकीन और मोहसिनीन और अबरार और सालिहीन में शामिल हो जाएं। इसका यही गरज और मकसद है। कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जितने भी शोबे हैं वो सारे जिंदे हैं। किसी भी किस्म के शोबे को ले लो, आप कपड़ों की मेहनत को देखो तो कपड़ों की कितनी किस्में बनाई हैं, कितने रंग के कपड़े बनाए हैं, कितने किस्म के कपड़े बनाए हैं। बर्तनों की तरफ देखो तो दुनिया ने कितने किस्म के बर्तन बनाए हैं। इसी तरह बंदे जो हैं, क्या नाम है, दुकानों में जाकर चीज़ें देखें तो कितनी कितनी चीज़ें बनाए हैं लोगों ने। गाड़ियाँ देखो कितनी किस्म की, लोहे के ऊपर कितना मेहनत हुआ है कि लोहे से लोगों ने क्या क्या बनाया है। प्लास्टिक के ऊपर कितना मेहनत हुआ है, पेट्रोल के ऊपर मेहनत करके प्लास्टिक बनाया है। फिर प्लास्टिक से क्या क्या चीज़ें बनाई है, दरवाजे, टिपाइयाँ। इसी तरह मतलब ये है कि पता नहीं प्लास्टिक के कितने कितने गाड़ियों का अंदर चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, घरों का अंदर इस्तेमाल होती हैं, क्या क्या चीज़ें बनाया। गरज ये है कि दुनिया वालों ने दुनिया के हर शोबे को जिंदा कर दिया है। दुनिया वालों ने दुनिया के हर शोबे को और हर ज़रूरत को पूरा कर दी है, जो दुनिया के मुख्तसर सा टाइम के लिए वो ज़रूरत काम आएगी। 100 साल से ज़्यादा, 80 साल से ज़्यादा किसी ने उम्र पाना नहीं है। कोई मर का अगर कोई लंबी उम्र पाए तो 110-20 साल तक, जो कि मतलब तारीखी उम्र होगी, तारीखी इस दौर में। उस मुख्तसर से 100 साल के लिए इतनी चीज़ें बनाई गई और इतनी मेहनत कर दी गई, और दुनिया सुबह से लेकर शाम तक उसी में खोई पड़ी है। समझ में आया जी? लेकिन जो आखिरत की ज़िंदगी है, आखिरत की ज़िंदगी क्या है कि अगर रूए ज़मीन को, इन सारे खलाओं को राई के दानों से भर दिया जाए, आसमान से लेकर ज़मीन तक, दुनिया का अंदर जितने खलाएँ हैं इस ज़मीन से हट के, और जितनी खला है इस खला को राई के दानों से भर दिया जाए, 1000 साल के बाद एक परिंदा आकर एक राई के दाने को उठाए
تو پھر بھی مطلب ایک امید کی جا سکتی ہے کہ ایک زمانے میں، ایک وقت میں یہ رائی کے دانے ختم ہو جائیں گے، لیکن یہ ہے کہ قیامت والی زندگی ہے، وہ ابد الآباد والی زندگی ہے، وہ ہمیشہ والی زندگی ہے، اور اس میں نہ بڑھاپا ہے، نہ اس میں کوئی موت ہے، اور نہ اس میں کوئی تکلیفیں ہیں، اور کچھ بھی نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو اہل حق ہیں ان کے وہاں پر مزے ہیں، جو اہل باطل ہیں ان کے لیے وہاں بڑی سختیاں ہیں۔ وہ کوئی چھوٹی زندگی نہیں ہے، وہ بس ہمیشہ کی ہے، بس اس میں کوئی مطلب اختتام ہے ہی نہیں اس زندگی کا۔ خلاصہ یہ ہے، اب اس زندگی کے لیے جو خالص محنت ہے وہ دنیا والے نہیں کر سکتے۔ دنیا والوں نے جس چیز کے اوپر محنت کیا ہے وہ کر رہے ہیں، اور کریں گے بھی، اور کر بھی دیے ہیں، کیے بھی ہیں، کر بھی رہے ہیں، اور کریں گے بھی۔ اور ان کو مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے دنیا کے ہر شعبے کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا ہے، جو مختصر ٹائم کے لیے تھا۔ اب یہ ہے کہ جو آخرت کی زندگی کی جو محنت ہے، آخرت کی زندگی کی جو محنت ہے، اس محنت کے لیے جن کو اللہ نے ذمہ داری دی ہے خصوصی طور پر، اور عمومی طور پر تو ساری امت کو دیا ہے، لیکن خصوصی طور پر یہ ذمہ داری ہمارے اور آپ کی ہے، اور اس شعبے میں محنت نہیں ہوا ہے، تھوڑا بہت ہوا ہے، یعنی آٹے میں نمک کے بقدر محنت ہوا ہے، وہ بھی مدارس نے اور تبلیغی جماعت نے، علماء نے تھوڑی بہت محنت کی ہے، جس کی وجہ سے تھوڑا بہت دین بچا پڑا ہے، تھوڑا بہت عمل بچا پڑا ہے، لیکن کامل نہیں ہے جیسے صحابہ نے کیا تھا۔ جیسے صحابہ نے یعنی معاشرے کے اندر اعمال کو زندگی، صحابہ کے زمانے میں سارے شعبے مطلب کمزور تھے، ضرورت کے بقدر تھے، ضرورت کے بقدر صحابہ کے زمانے میں۔ یہ جو آخرت کا محنت تھا یہ زندہ تھا۔ اس کی مثال آپ یہاں سے دے سکتے ہیں کہ تہجد میں اتنی دنیا مسجد نبوی میں آتی تھی، یا دیگر مدینے کے مسجدوں میں، مسلمان بستیوں کے جو مساجد تھے اس میں اتنے لوگ آتے تھے کہ مطلب تہجد کے لیے بھی اذان دی جاتی تھی، اور اب بھی وہی سنت وہاں برقرار ہے کہ مطلب آخرت کے شعبے کو انہوں نے زندہ کر دیا تھا، باقی دنیا کے شعبے مطلب ضرورت کے بقدر تھے، یعنی اس کے اوپر اپنا تن من نہیں لگایا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جا رہے تھے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ اپنے گھر کو گارا لگا رہا تھا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے عبداللہ کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگا یا رسول اللہ یہ تھوڑا پرانا ہو گیا ہے تو میں اس کو ٹھیک کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہنے لگا اس سے تو پہلے آپ نے چلے جانا ہے، اس سے تو پہلے آپ نے چلے جانا ہے، تو اس کو گارے لگا کر آپ نے کیا کرنا ہے؟ ادھری ہاتھ صاف کر دیے۔ اور بعد میں لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر کا وہ پرانا گھر اپنی جگہ پر تھا، لیکن عبداللہ بن عمر اپنی جگہ پر نہیں تھا، وہ دنیا سے جا چکا تھا۔ دبئی کے ایک شیخ کے بارے میں دنیا اس کی قبر بھی دکھا رہی ہے، اس کے سونے کا گھر، سونے کے بیڈ، سونے کے ٹیبل اور سونے کے برتن، سونے کی جہاز، سونے کی کشتی، سونے کی گاڑی، وہ سب ادھر پڑے ہیں، اور وہ اس کا قبر مطلب مٹی کا پڑا ہوا ہے۔ تو یہاں بتانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ بھائی دنیا والوں نے اب دنیا کے ہر شعبے پر محنت کر کے بلڈنگیں اتنی بنائی کہ آسمان سے باتیں کرتے ہیں، کیٹو کے مقابلے میں گاڑیاں اتنی بنائی کہ بندہ دیکھ کے دنگ رہ جاتا ہے، لیکن ان گاڑیوں کے اندر بیٹھنے والوں کے اگر کلمات سنو، نماز سنو، ان کوٹھیوں کا اندر بیٹھنے والوں کے کلمات سنو، نماز سنو، قرآن سنو، ان کی نماز کو دیکھو تو ان کے اندر سے اجڑا پڑا ہے۔ کپڑے اتنے آلے لگائے ہیں، کوٹ اتنے آلے، بوٹ شوٹ اتنے آلے لگائے ہیں، سواریاں اتنی آلی رکھی ہیں، وہ دیکھنے میں بادشاہ معلوم ہوتے ہیں، بادشاہ بڑے بڑے وزراء معلوم ہوتے ہیں اور بڑے بڑے پروٹوکول والے معلوم ہوتے ہیں، لیکن اندر کا اگر ان کا سنو
تو اندر سے وہ فقیر ہوئے پڑے ہیں، دیوالیے ہوئے پڑے ہیں۔ دیوالیہ مطلب کوئی قرآن کی آیت پڑھتے وہ بھی غلط، نماز سنانے کو کہو تو وہ بھی غلط، کوئی بھی کچھ کہنے کو مطلب اسلام کے حوالے سے کہو تو وہ بھی مطلب اس کا کوئی نہ دم نہ کوئی سر۔ جو لمبی زندگی ہے وہ خراب کیے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، اور 100 سال کی زندگی ہے اس کو آباد کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اب ان لوگوں کو اب اپنی بستی میں دیکھو، اپنے تلہاڑ میں دیکھو، کہ آپ اپنے گھروں میں دیکھو، رشتہ داروں کے گھروں میں دیکھو، بیٹیاں کبھی دیکھی آپ لوگوں نے؟ تو یعنی ان لوگوں کو دیکھو تو آپ کو نمازی نظر نہیں آئیں گے، نماز والی نظر نہیں آئیں گی، تلاوت والی نظر نہیں آئیں گی، فیشن والی نظر آئیں گی، بڑی پھونپھاؤں والی نظر آئیں گی، لیکن اندر سے سنو تو سب دیوالیاں ہوئی پڑی ہے۔ تو یہ ہم جو آپ کو قرآن اور حدیث پڑھا رہے ہیں، اس ذمہ داری کو سونپنے کے لیے پڑھا رہے ہیں کہ سب سے پہلے ہم اپنا اندر تقویٰ پیدا کریں، ایمان پیدا کریں، عمل پیدا کریں، اور اس علوم ربانیہ کو پہلے سمجھے، اس کی حقانیت کو سمجھے، اور پھر تقویٰ اختیار کرے، اللہ کے مقرب بن جائے، پھر انبیاء والا کام ہم کریں، اور ان دنیا کے پیچھے لگے لوگوں کو کیا کریں؟ ان دنیا کے پیچھے لگے لوگوں کو ہم آخرت کی طرف لے کر آئیں۔ ہم نے ان کو دنیا کے کاموں سے نہیں روکنا ہے۔ کسی کو یہ نہیں کہنا کہ تم آپ کھیتی باڑی کیوں کرتے ہو، نوکری کیوں کرتے ہو، انہی کے اندر ان کو یہ کہنا کہ اپنا اعمال، اپنا دنیا کرتے ہوئے، کماتے ہوئے، اپنا دنیا کماتے ہوئے تم آخرت والا کام بھی شروع کرو، آخرت کمانا بھی شروع کرو۔ سمجھ میں آیا؟ تم آخرت کمانا بھی شروع کرو، کیونکہ یہ محنت ہم انبیاء کے وارث بنے ہیں۔ ابھی ہم قرآن اور حدیث کو ہم نے پڑھے ہیں تو ہم انبیاء کے وارث بنے ہیں۔ قرآن اور حدیث کو ہم نے پڑھے ہیں تو ہم انبیاء کے وارث بنے ہیں۔ سمجھ میں آیا جی؟ اور انبیاء اور جو ہے نا، انبیاء وہ دنیا کے اوپر محنت نہیں کراتے تھے، وہ آخرت کے اوپر محنت کراتے تھے، خود بھی کرتے تھے اور اپنے یعنی متبعین کو بھی اسی محنت پہ لگاتے تھے۔ دنیا کے مطلب دنیا سے بے رغبتی دلاتے تھے، کہتے تھے وَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ سمجھ میں آیا جی؟ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، شیطان مغرور تمہیں رب سے دھوکے میں نہ ڈال دے۔ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، یہ مال اور اولاد دنیا کی خوبصورتی کے لیے ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ سمجھ میں آیا جی؟ اور یہ بتاتے تھے، دنیا سے بے رغبتی دلاتے تھے اور آخرت کا ذوق اور شوق دلاتے تھے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقی، اور آخرت باقی رہنے والی زندگی اور ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے۔ سمجھ میں آیا جی؟ تو آخرت کا ذوق اور شوق دلاتے تھے، اور یہ باتیں اس وقت بندہ کر سکتا ہے، خود بھی اس عمل کی طرف اس وقت آ سکتا ہے، دنیا کو بھی اس طرف اس وقت لا سکتا ہے جب اپنا یقین مکمل ہو اور خود عمل شروع کرے، اور اس کا اندر ایک تڑپ پیدا ہو جائے کہ لوگ مطلب جو ہے کہ جہنم سے بچ کر جنت میں کیسے چلا جائے۔ سمجھ میں آیا؟ تو اس لیے ہم آپ کو یہاں پر مدرسے میں آپ کو اس لیے یہاں پڑھا رہے ہیں، اور اس لیے یہاں پر آپ سے امتحانات لے رہے ہیں کہ آپ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس بچی کے اندر کتنی صلاحیت آ گئی۔ تو آج ششماہی امتحان کا نتیجہ ہے، تو ششماہی امتحان کے نتیجے میں یعنی ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یعنی اس علم کو کس نہج کی کس حد تک اس بچی نے حاصل کی ہے۔ سمجھ میں آیا جی؟ اور پھر یہ آگے کتنا ایک کام کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی۔ تو ضروری ہے کہ سب سے پہلے اس مدرسے کی چار دیواری کے اندر رہ کر ایمان مضبوط کیا جائے، یقین مضبوط کیا جائے، عمل مضبوط کیا جائے، اور اس علم کو مضبوط کیا جائے، اس کو مطلب صحیح معنوں میں یاد کیا جائے، اور صحیح معنوں میں اس کو سمجھا جائے، اور صحیح معنوں میں اس کو حاصل کیا جائے۔ پھر جب اپنے اندر یہ ساری چیزیں آئیں گے، پھر آپ نے گھر والوں کے اوپر محنت کرنا ہے،
پڑوسیوں کے اوپر محنت کرنا ہے، رشتہ داروں کے اوپر محنت کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے کیا نام ہے یہ محلے والوں کے اوپر محنت کرنا ہے۔ اور ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو مطلب قرآن اور حدیث سے اس کو آشنا کرنا ہے۔ سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ ہاں، یعنی ہر قسم کی بدنامی سے بچ کر، شہرت سے بچ کر، اور مطلب فیشنوں سے بچ کر، ناز و نخروں سے بچ کر، یعنی ایک محنت کی دنیا میں اتر کر اور ان لوگوں کو اوپر محنت کرنا ہے۔ ہمارے پڑھانے کا یہی غرض ہے، آپ کے پڑھنے کا بھی یہی غرض ہے۔ کوئی عہدے حاصل کرنا غرض نہیں ہے۔ عہدے لوگوں نے بڑے حاصل کیے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ مولوی کیا کریں گے، مولوی وہ کریں گے۔ سمجھ میں آیا جی؟ کہ کوئی بھی دنیا کا ایک پروفیسر بتا دو، دنیا کا کوئی ڈاکٹر بتا دو، انجینئر بتا دو، سمجھ میں آیا جی، جو کہ مطلب اپنی انجینئرنگ کا اندر رہ کر، ڈاکٹری کا اندر رہ کر، اور جو ہے کیا نا پروفیسری کا اندر رہ کر، کہ جس نے ایک اتنا بڑا مدرسہ بنایا ہو جس میں 25-25 ہزار لوگ جو ہے پڑھتے ہو، اور ان کے تنخواہوں کا بندوبست، ہاسٹل کا بندوبست، اور جو ہے کیا نام ہے ان کے طلباء کے خرچوں کا بندوبست کوئی کر سکتا ہو، تو ہماری روٹی پانی کی فکر میں کوئی نہ پڑے کہ یہ مولوی کیا کریں گے۔ سمجھ میں آیا جی؟ مولوی کا جب رابطہ زمین میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے ہو جاتا ہے، سمجھ میں آیا، تو پھر وہ اکیلا نہیں کھاتا، وہ ہزاروں کو کھلا لیتا ہے۔ سمجھ میں آیا جی؟ کیونکہ اللہ کی ذات ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین ہے، اور وہ مطلب مدرسے والوں کی وجہ سے، علماء کی وجہ سے، طلباء کی وجہ سے یہ پوری دنیا کھا رہی ہوتی ہے۔ اگر یہ علماء اور طلباء نہ ہوتے، روز زمین میں بے دینی ہوتی، تو سب کا رگڑا ہو جاتا۔ کیا ہو جاتا؟ سب کا رگڑا ہو جاتا۔ تو یہ یقین پیدا کرو، جب آپ اپنے اندر تقویٰ لے آئیں گی، عمل لے آئیں گی، اور مطلب جو ہے نا آپ کا یقین مضبوط ہو جائے گا، ایمان مضبوط ہو جائے گا، عمل مضبوط ہو جائے گا، سمجھ میں آئے جی، توکل علی اللہ مضبوط ہو جائے گا، اور اس مطلب علم کے ساتھ اپنا تعلق جوڑو گے، اپنی نسبت کو جوڑو گے، اپنی نسبت کو نہیں بھولو گی، تو خدا کی قسم اکیلی نہیں کھاؤ گی، ہزاروں کو کھلاؤ گی۔ سمجھ میں آئے نہیں؟ ہزاروں کو، کیونکہ تمہارا تعلق اللہ کے ساتھ بنا ہوگا۔ تو اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ جو ہے کیا نام اس علم اور ذوق، اس علم کو ذوق اور شوق کے ساتھ حاصل کرنا ہے، اور دوسریوں کو اس طرف دعوت دینا ہے، اور اس علم میں کوتاہی نہیں برتنی ہے، محنت کرنی ہے، اور ہر ایک نے یہ کوشش کرنا ہے کہ بھائی ہم نے فرسٹ آنا ہے۔ ہم نے کیا آنا ہے؟